गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अजीज। लंदन से आज शरीफ खानदान के लिए इंतहाई अहम खबर सामने आई है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से सैलाब ज़दगान के फंड्स खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांग ली है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाली वजाहत में ये कहा है कि 14 जुलाई 2019 को शाया होने वाले मिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में एक मजमून में बाउनवान क्या पाकिस्तानी सियासतदान के खानदान ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फंड्स की चोरी की, पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मिस्टर शरीफ के खिलाफ की जाने वाली तहकीकात की इतला दी गई। इस मजमून में तजवीज़ पेश की गई कि पाकिस्तान में ज़ेर तफ्तीश रकम में डिफिट ग्रांट इमदाद में सूबा पंजाब को जो रकम अता की गई थी उसका भी हिस्सा शामिल है। हम कबूल करते हैं कि मिस्टर शरीफ पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कभी भी बरतानवी पब्लिक मनी या डिफिट ग्रांट इमदाद के सिलसिले में किसी गलत काम का इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमें ये वजाहत करते हुए खुशी हो रही है और इस गलती के लिए हम मिस्टर शरीफ से माज़रत ख्वाह हैं। बहुत बड़ी खबर इस हवाले से है कि एक बयानिया जो कि पीटीआई ने खास तौर पे बनाया था, ये स्टोरी भी उसी वक्त छपी जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त भैया मिलन ये इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि हुकूमत के कुछ एहलकारान भी शामिल हैं ये खबर प्लांट करने में, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। और फिर अब जब डेली मेल माफ़ी मांगता है तो हम जानते हैं बड़े अरसे तक इमरान खान साहब ये बात कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि बरतानिया के कवानीन फ़र्क हैं, वहाँ पर हर चीज़ साबित हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा धचका लगा है आज पीटीआई के बयानी को। पीएमएलएन इससे कैसे फ़ायदा उठाएगी? ओवरऑल टेक्निकल बेसिस पर ही खबर ठीक या गलत हो जाती है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीकेशन है वो हमें काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना की घड़ियाँ बेचने का मामला फिर आज उठाया गया। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फ़ी बुखारी की एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो घड़ियों की खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। हमने देखा उसके थोड़ी देर बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट भी की और फिर वो एक चैनल पर भी आया, उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बात को मुख्तलिफ जगहों से उठाकर ऑडियो बनाई गई है। उनकी ट्वीट में ही कहा गया कि पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी किसी शख्स को फरक गुजर के जरिए घड़ियाँ बेची गई, जब उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई है। असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई, अब ये कहा जा रहा है। मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई घड़ी न मैंने ली न मैंने बेची। सो दो कहानियां, दोनों ही का ताल्लुक अलेज्ड करप्शन से है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इससे हम बात करेंगे। शाह भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आज कोई सादिक अमीन साबित हो गया है और किसी के ऊपर शक्कू को शुबहात उठ गए हैं, या क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वो वज़ीर आज़म बने, तो मैंने उनको मुबारकबाद नहीं दी क्योंकि मुझे लगता था उनको नहीं बनना चाहिए था, और फिर बेटे को भी बना दिया। फिर उसके बाद जब वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, जिस तरह निकले, जिस तरह केस चले ही नहीं, गवाह पूरे आई नहीं और वो बरी कर दिया, उस पर भी मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन आज मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए उन्हें, इसलिए देनी चाहिए। बेटे भी वापस आ रहे हैं, इस बात की मुबारकबाद नहीं, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को डेफिनेटली देनी चाहिए, और सारे लोगों को जो ये शहजाद अकबर साहब जिनके हेड थे, जिन्होंने साहब को गाली बनाया, मजाक बनाया, रीढ़ की हड्डी तोड़ गए साहब की, और अजीब व गरीब तोता मैना की कहानियाँ सुनाते थे, उनको भी मेरे ख्याल से लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हजूर वाला ये जो आप ये सारा करके गए थे, रूए रवां थे और हमें रोज़ बताते थे। डेविड रोज़ और उनकी ट्वीटें शेयर करते थे, और डेविड रोज़ वहाँ से जुगते मारा करता था कि वो शरीफ तो आ ही नहीं रहा। तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो। एज ए पाकिस्तानी भी मुझे खुशी हो रही है कि वहाँ, यानी ये एक अजीब व गरीब इल्ज़ाम है ना कि सैलाब ज़दगान के पैसे खा जाना और वहाँ सारा कुछ करना, और ख़ासतौर पर डिफिट के हवाले से कहा जाता है कि इंडियन लॉबी वहाँ पर है। कहा जाता है वो उनको पसंद नहीं आता कि पाकिस्तान में आपकी इमदाद जाए, सो नेशनल कॉज को भी नुकसान। तो वो डेफिनेटली। दूसरा जो आपने कहा है जुल्फ़ी बुखारी साहब और मुर्शद पाक की मुबैना ऑडियो, इस पे इमरान खान साहब को, एक तो शहजाद अकबर साहब का और एक इमरान साहब को घर पे सोचना चाहिए कि हीरे वाली अंगूठी की एक वीडियो आ जाती है, पैसे वाली एक मुबैना वीडियो आ जाती है, गद्दार वाली वीडियो आ जाती है, और फिर ये वीडियो आ जाती है, और फिर पाकपतन के मानिका की दौलतों के बात होती है, तौसा के बुजदारों के बात होती है, दौलतों की, गुज्जर फैमिली की बात होती है, और फरा गुज्जर और बुशरा बेगम का एक लिंक भी डेवलप होता है। तो इस पे सोचना चाहिए इमरान खान साहब को, इस पे तहरीक इंसाफ को खुले दिल से सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा था उस वक़्त।
یا کیا سارا چل رہا تھا اس وقت پیچھے بیک گراؤنڈ پہ. تو یہ آپ کے خیال سے آج کی جو آڈیو وہ ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے بابا پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کا اگر موقف دیں کہ انلیگل کام تو کوئی نہیں ہوا یہاں. نہیں دیکھیں، وہ چھوڑ دیں. یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ آڈیو ویڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے اور کون نکالتا ہے، خواہ وہ مریم نواز کی ہوں، خواہ وہ شہباز شریف کی پی ایم ہاؤس کی ہوں، خواہ وہ کابینہ کی ہوں، خواہ وہ عمران خان کی ہوں، خواہ وہ بشرا بیگم کی ہوں، خواہ وہ کسی کی بھی ہوں، میری ہوں، کسی کی بھی ہوں، کیوں نکالتے ہیں اور کن وقتوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرا جو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ان کو کن کاموں کے لیے بھجواتے ہیں وہاں اقتدار میں، اور یہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیے کہ عمران خان صاحب کا مان لیا، توشہ خانہ سے بری بھی ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں. انہوں نے کوئی حالانکہ وہ میں اس پہ کئی مرتبہ تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے کیا غیر قانونی کام کیا، کیا غیر قانون کے مطابق چھوڑ دیں. عمران خان صاحب نے ہمیں ایک اخلاقی معیار سیٹ کیا تھا کہ تحفے نہیں لینے چاہیے، انہوں نے لیے، اونے پونے داموں پہ لیے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تحفے چھپانے نہیں چاہیے، چھپائے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ، اور پھر یہ تیسری بات تو انہوں نے یہ کہ تحفے بیچ دینا، خواہ شفیق کو بیچتا ہو، مجھے بیچاؤ، آپ کو بیچاؤ، چھوڑ دیں. عمر فاروق کا تو وہ تو ایک خود اس کی لمبی ہسٹری ہے، ناروے، سوئٹزرلینڈ، وہ چھوڑ دیں. تحفے لیے گئے نا، یہ تو طے ہے نا، طے ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، لیے گئے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، لیے گئے کہ نہیں؟ اب یہ بتائیں. نہیں لیے گئے، لیے گئے. تحفے چھپائے بھی، پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا کہ نہیں، کہ تحفوں کی بتایا، وہ کہتے ہیں ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پتہ چلا تحفے بیچے بھی. تو یہ تینوں معیار عمران خان کے اخلاقی معیار کے مطابق نہیں ہیں. یہ انہی تینوں کو لے کر وہ نواز شریف، زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور ان ساروں کو وہ کرتے ہوتے تھے کہ یہ تحفے لیتے ہیں، تحفے بیچتے ہیں، انہیں پونے دام میں فلانا کرتے ہیں. کہ مسئلہ 20% 50% کا نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ تحفے گھر لے گئے بغیر قیمت دیے، کچھ تحفے اونے پانے، یہ سارے کرتے رہے. لیکن عمران خان صاحب نے ہمیں ریاست مدینہ کا تصور دیا تھا، تبدیلی لانا چاہتے تھے، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں میں نہیں کروں گا. اور وہ ہمیں ایگزامپل دیا کرتے، جب نواز شریف سے پوچھا جا رہا تھا تو ان کے پاناما لیکس کا یا توشہ خانہ کا یا بہت سارے کیسوں کا، تو وہ کہتے تھے حضرت عمر نے تو اپنی دوسری چادر کا بھی حساب دیا تھا. جی. تو پھر یہ جب یہاں آتا ہے نا، یہاں آ کے یہ ڈیمیجنگ ہے. آج اگر یہ جو بھی کہہ دیں کہ بشرا بیگم کی نہیں ہوگی، میری ادھر سے اٹھائی ہوگی، ادھر سے اٹھائی ہوگی، لیکن یہ ایک کڑی چلی جا رہی ہے، کڑی در کڑی چلی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جو یہی تو دکھ ہے عمران خان صاحب. جب ہم کہتے ہیں نا اب تو ہمارا کوئی مانتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہو گئے، لیکن ان کے کوئی ارد گرد کرپشن نہیں ہو رہی تھی. ان کی کابینہ میں نائب زدہ نہیں تھے، پینڈورا لیکس والے نہیں تھے. ان کے گھر سے بار بار ایک چیز نکل رہی ہے، بار بار نکلی، کبھی یونیورسٹی کی، کبھی زمین کی، کبھی ہیروں کی، کبھی پیسوں کی، کبھی تونسا کی، کبھی بزدار صاحب کے ایک بڑا مشہور ہوا تھا بزدار صاحب کا کہ وہ کوئی فون آتا ہے تو ان کو مرشد پاک کہتے ہیں. تو اب یہ سارے جو ہیں کڑیاں مل رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ عمران خان سے توقع نہیں تھی. وہ ان کو بقول ان کے اللہ نے ان کو اس وزارت عظمیٰ ملنے سے پہلے اللہ نے ان کو عزت، مقام اور شہرت دیا تھا، دولت دی تھی. ان کو ان کے جو جیب میں پرس بھی نہیں ہوتا. تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ رائٹ کوشچن ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے کوشچنز ہیں جو کہ بھٹی صاحب نے اٹھائے ہیں. حفیظ نیازی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہم نے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی دیکھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو وطن واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج گرفتاری سے روک دیا ہے. سلمان شہباز 4 سال کی خود سخت اجراوطنی کے بعد 11 دسمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں اسپیکولیشن ابھی سے شروع ہو گئی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے، جبکہ عمران خان صاحب اس کو NRO2 کی ہی ایک ایکسٹینشن قرار دے رہے ہیں. نیازی صاحب، کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان کی واپسی کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو عدالت نے اجازت دی ہے، تو عدالتوں کے بارے میں تو ہمارے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں. اب عدالت کو ہی میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اور حمزہ شہباز، سلمان شہباز آتے ہیں. عمران خان صاحب پہ تو چونکہ آج کا جو دن ہے میرا خیال ہے خاصا ٹف دن ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر جو 2 چیزیں آئی ہیں، ایک شفیق صاحب جن کو انہوں نے گھڑی بیچی ہے، اور ایک جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ان کی آڈیو کا جو لیک ہوئی ہے زلفی صاحب کی اور سابقہ خاتون اول کی موجود. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے نام کے ساتھ
نام کے ساتھ یہ چیزیں جچتی نہیں ہیں. ان کا تو صداقت اور امانت ان کی پوری عمر کی کمائی ہی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ان کا برانڈ تھا. انہوں نے اسی کی کمائی کھائی اور اسی کے اوپر اپنی ساری زندگی استوار کی. چاہے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, چاہے انہوں نے نیک نامی کمائی, چاہے پوری دنیا کے اندر انہوں نے نام بلند کیا. اب اسی کے اندر ان کو اتنی بڑی مات پڑی ہے. اور اس دن پڑی ہے جب کہ ڈیلی میل میں, جیسے ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے, شہباز شریف صاحب کو وہاں سے کلین چٹ ملی ہے. اور جب آپ اسی کلین چٹ کی بات کرتے ہیں تو ابھی جولائی میں سیمن کلارک کا ایک آرٹیکل ہوا ہے شاید فائنینشل ٹائمز میں. اور فائنینشل ٹائمز تو بہرحال ڈیلی میل اور فائنینشل ٹائم کا کوئی میچ نہیں ہے, وہ ٹیبلائڈ ہے. اور یہ ایک بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کریڈیبلٹی والا اخبار ہے. تو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر اتنا اسکیتھنگ اور اتنا ڈیمیجنگ آرٹیکل آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ $2.1 ملین جو ہے عارف نقوی آف ابراج گروپ نے چیریٹی کے نام پہ اکٹھا کیا اور عمران خان صاحب نے اس کو اپنی سیاست پہ خرچ کر دیا. اور وہ جب انگلینڈ میں چھپا ہوگا تو وہ عمران خان بھی کیا بیتی ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اسٹینڈ نے شہباز شریف صاحب کے لیے مقرر کیا تھا اور جس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹس بھی کیے تھے کہ میں برطانیہ کے عدالتی نظام کو جانتا ہوں, شہباز شریف چاہیں ان کو سو کریں. شہزاد اکبر صاحب روزانہ جو ہے پریس کانفرنس کرتے تھے. تو اینی وے وہ اب ان کو وہ بھی ہانٹ کرتا رہے گا ڈیلی جو فائنینشل ٹائمز کا. لیکن مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. عمران نواز شریف کا جو کیس تھا وہ تو یہ تھا کہ 1.8 ملین پاؤنڈس جو ہے انہوں نے ایون فیٹ اپارٹمنٹ میں خریدے. تو اس کی منی ٹریل ان کے پاس نہیں تھی بقول ہمارے سپریم کورٹ کے, یا انہوں نے نہیں شو کی, یا پھر نیب میں یہ کیس چلا اور نیب نے کہا جی وہ تو نہیں تو ثابت یہ کرنا تھا کہ انہوں نے کہ یہ پیسے ہمارے جائز کمائے ہیں. بقول صاحب عدالت نے کہ وہ ثابت نہیں کر سکے. اور پھر اس کے بعد ثابت کرنا تھا کہ پاکستان سے گئے تو کہاں سے کمائی کی. انہوں نے 1.8 ملین پاؤنڈ جو اس وقت زمانے میں خرچ ہوئے تھے وہ 8-9 کروڑ روپے بنتا ہے. اب یہ جب جو ان کا گھڑی کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا, تو اس میں 8-9 چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر ملفوف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اپریزل اور ایویلیویشن جو ہے اس میں کوشچن آئے گا کہ آئے وہ 5 کروڑ صحیح ہوئی تھی, کیونکہ اس کی اسی گھڑی کے بعد وہ پڑی ہے اور فالس ریٹ پڑی ہے. اور اس کا جو ٹیگ پرائس ہے وہ کہتا ہے میں میری 16-17 ملین جو ڈالرز ہے وہ میری آسکنگ ہے, لیکن مجھے 13-14 تک سے کم میں نہیں دوں گا. تو اگر آپ نے 5 کروڑ روپے کی خریدی اپریزل کرائی ہے تو پہلی چیٹنگ ہو گئی. پھر دوسرا اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پروسیڈز کہاں سے آئیں. آپ نے جو 5 کروڑ روپے دیے وہ آپ کے پاس تھے تو کہاں سے آئے تھے. ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے پروسیڈز نہیں آئی. اس کے تیسری چیز ہے کہ جب آپ نے بیچی تو جو اس کی جو منی ٹریل کہاں ہے اس کی, جب آپ بیچی تو اس کی پروسیڈز کدھر ہے. اب وہ اگر $2 ملین کی بکی ہے فرض کیا دبئی میں, تو پھر پاکستان پیسہ کیسے لایا گیا. ٹھیک. اور اس کے اندر جو ہے جو پروفٹ پہ ٹیکس دیا ہے نہیں, ٹیکس ایویژن ہوئی ہے پروفٹ کے اوپر, منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیس ہے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آج جو شفیق کا بیان ہے اس میں بٹ تھنک آف کیلری فونٹ, کہ جس میں آپ کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, کہ جو مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ فونٹ جو ہے اس کا کمرشل یوز جو ہے 2005 کے بعد ہوا ہے, جبکہ ان کی جو ڈاکومنٹ ہے 2005 میں بنی تھی اور ویسے فونٹ یوز میں تھا 2002 سے. لیکن یہ رسید کے بارے میں جو بندہ جیسے کہا یہ میری دستخط ہی نہیں ہے اور فوجڈ ہے. میں تو حقیقت لرز گیا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے نام کی رسید کٹوائیں اور جعلی کٹوائیں اور بندے کے جعلی دستخط ہوں, اور آج بندہ جو ہے بیان حلفی دیں. صاحب اس کا جواب مجھے بخاری نے یہ دیا ہے کہ ان کو شاید FIA نے پک کر لیا تھا, وہ کسی انٹرویو میں کہہ رہے تھے وہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ جو دیا ہے چلو یہ بات یہ کام آپ کرتے رہے. بہت میں نے یہی کہا ہے نا, اب اس کے ریزن تم کو دینے پڑیں گے. کیا کڑا وقت ہے کہ وضاحتیں دینی پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئی. پہلی بھی دیکھیں کہ جو اس کا فارمیٹ ہے ریسیپٹ کا وہی اس کو بڑا بنا دیتا ہے. دکان دکھائیں, پھر اس گھڑی کا دیکھیں کہ کیا وہ کس نوعی گھڑی ہے, کہ دنیا کے اندر جس گھڑی کے اندر جو ہے نا اس کو ٹریک کیا جاتا ہے وہ گھڑی کدھر کدھر پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس گھڑی کو جا کے یہ بیچتے ہیں اسلام آباد کی دکان نمبر 8 جو کہ ٹوٹی پھوٹی دکان ہے اور بندہ جو بھاگا پھر رہا ہے. اور تو یہ سارے کام ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا بڑے عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں تفصیلاً دینا پڑے گی جب آپ آئی نہیں تو کل. ٹھیک ہے. ہارون رشید صاحب آپ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ
بہت سنجیدہ ثابت ہوگا خان صاحب کے لیے، کیونکہ کرائٹیریا انہوں نے خود ہی بنایا ہے. کون سا معاملہ؟ گھڑی کا معاملہ، آڈیو لیک کا معاملہ. نہیں گھڑی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. وہ دیکھیے نا، یہ ایک پراپیگنڈے کی جنگ ہے جو ٹیلی ویژن پہ لڑی جاتی ہے. وہ کیا وہ انجیل میں لکھا ہے، اونٹ نکلتے ہیں اور مچھر چھانتے ہیں. وہ 16 ارب روپے کھا گئے وہ شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور منی لانڈرنگ اس کی جو ہے وہ اس کے گواہ بھی موجود، وعدہ معاف گواہ بھی موجود، ڈاکومنٹس بھی موجود. وہ گھڑی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گھڑی میں بھی اگر کوئی بے قاعدگی ہے تو اس پہ اگر کوئی قانونی سزا بنتی ہے تو ضرور دی جائے. لیکن یہ کہ گھڑی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جو 15 20 سال 25 سال شریف خاندان نے لوٹا ہے اور زرداری خاندان نے لوٹا ہے اور مولوی فضل الرحمان نے شہیدوں کی زمینیں کہیں، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح تھوڑی انصاف تو ہوتا ہے جس میں سب لوگ جو ہیں ان کے لیے قانون کا ایک سا اطلاق ہو. اعتراض ایسے ان کو نہیں پکڑتے. وہ روز جنرل باجوہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کب سے کر رہے ہیں اعتراض ایسا. اور وہ چونکہ نسبتاً کمزور آدمی ہے، اعظم سواتی، اس کو پکڑ لیا اور ایک آدھ مقدمہ نہیں. جب وہ اپنا 45 دن پوری قوم روتی رہی تو اپنا مقدمہ اس کا کاروائی شروع ہوئی ہے ارشد شریف کے اپنا قتل پہ. تو یہ تو اب چونکہ قوم جو ہے وہ جتھوں میں بٹی ہوئی ہے تو بس جو جس کے ہتھے چڑھ جائے اس کی لاش مسک کر دے. وہ انصاف نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے. کوئی ادارہ انصاف نہیں چاہتا. انصاف چاہتے ہیں نہ پولیٹیکل پارٹیاں چاہتی ہیں، نہ علماء چاہتے ہیں، نہ میڈیا چاہتا ہے، نہ دانشور چاہتے ہیں. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک گنڈاسا ہے اپنے مخالف کے خلاف. اوکے رائٹ. سو منیف فاروق، یہ جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ آئی ایم شیور آپ اچھی طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو لیگلی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور پروپورشن کیا بنتا ہے دوسرے معاملے کا اور اس معاملے کا اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن لیگلی کیا کوئی غلط کام ہوا ہے اس معاملے میں؟ جب آپ نے لا کے تھرو ایک تحفہ تھا اس کو بیچ دیا، ڈکلیئر اگر کر دیا، سو لیگلی کچھ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو بھٹی صاحب کا پوائنٹ تھا کہ ایک آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ تھا، اس کے حوالے سے اگر چھوڑ کے ہم لیگلی دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. دیکھیے، اس میں گزارش یہ ہے کہ کوئی بے ضابطگی بے شک 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی ہو، جو بھی صاحب اقتدار ہو وہ اپنے تمام تر معاملات کے لیے جواب دہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جناب عمران خان کا معاملہ ہے توشہ خانہ کے اندر، یہ ایک تو خیر گھڑی نہیں ہے، ایک تو وہ کعبہ ایڈیشن کی گھڑی ہے اور پھر متعدد چیزیں اور بھی ہیں. اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ چند بنیادی سوالات ہیں. ایک یہ کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی، تو عمران خان صاحب اور ان کے رفقا اس کی ڈیٹیل لینے سے خائف تھے. انفیکٹ وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے. وہاں پر جب سبکی ہوئی کیونکہ عدالت نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آپ کو اپنے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ان کے بارے میں بتانا چاہیے، تو پھر یہ ایک بہانہ بنایا گیا کہ نہیں جی وہ کیونکہ سربراہان مملکت ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں یا ان کو دکھ ہوگا کہ کون سے گفٹس آئے ہیں اور یہ ان کی لسٹنگ کر رہے ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ آپ شو کر دیں، یہ نہ لکھیں کہ کون سا گفٹ کس ملک کے سربراہ نے دیا ہے، لیکن جو توشہ خانہ میں آیا ہے جناب وزیر اعظم کو ملا ہے یا ان کے خاندان کو ملا ہے تو وہ بتا دیجیے. اب ایشو یہ ہے، چند بنیادی سوالات ہیں جن کا درست جواب نہیں دیا جا رہا. نمبر 1، کیا جو عمران خان صاحب کا موقف ہے، میں صرف اگر اس کعبہ ایڈیشن والی گھڑی کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں نے تو جو اس کی ادائیگی ہے وہ کی ہے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اپریزل یا اس کی جو ایویلویشن تھی وہ درست کروائی گئی؟ کیا میں اس کی مثال بڑی سادہ سی دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے جو کہ جیپنیز میڈ ہے، تو میں اس کی جو اسیسمنٹ ہے یا ایویلویشن اگر میں نے کرانی ہوگی تو میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں گا، کسی ایسے شو روم پہ جاؤں گا جہاں جیپنیز گاڑیوں کا کام ہوتا ہے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. میں کسی جرمن کار ڈیلر کے پاس تو نہیں جاؤں گا. اسی طرح جو اس نوعیت کی گھڑی ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ گھڑی ہے، دنیا میں ایک گھڑی ہے، چھوڑ دیں اس بات کو کہ بیچی کس نے، کس طرح بیچی، لیکن کیا اس کی اپریزل درست ہوئی؟ وہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا. جو رسید دکھائی گئی ہے وہ ایک ہینڈ ریٹن رسید ہے. اب ایک شخص جو کہ اس دکان کا اس وقت مالک تھا
اس نے اس رسید سے خود کی لا تعلقی کر لی ہے. وہ ایک کچی رسید ہے. عمران خان صاحب بھی لوگوں سے رسیدیں ہی مانگتے تھے نا. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسید پکی رسید ہے, اصل رسید ہے؟ تیسری بات یہ ہے جو کوشچن, جو آپ پلیز بات مکمل کر لیں, لیکن اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں جو ہارون صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا, اور سوشل میڈیا پہ بار بار یہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ پروپورشن, آپ نے کہا ٹھیک ہے برابر کی ڈسکرپنسی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک طرف معاملہ منی لانڈرنگ جیسے سیریس چارجز ہوں, پاکستان سے پیسہ باہر جانے کا ہو, اور ایک لیگل طریقے کار سے ایک تحفہ بیچنے کا معاملہ ہو, تو کیا یہ برابر ہے دونوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اگر وہ بات اپنی مکمل کر پاؤں. تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے قانون تبدیل کیا ہے, 20% نہیں 50% ادائیگی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کاغذات یا معاملات کے شو کرتے ہیں کہ اس ویلیویشن کی 50% دی گئی, نہیں 20% دی گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے منی ٹریل مانگتے تھے, کیا آپ نے کوئی بینک ڈرافٹ, کوئی وائر ٹرانسفر بتایا کہ جس کے تحت آپ نے قومی خزانے میں وہ پیسے جمع کروائے؟ قومی خزانے میں کس طرح وہ پیسے جمع ہوئے, کوئی ڈپازٹ سلپ, کوئی چیز اس کا وہ ذرا بتا دیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ آ جاتی ہے بات پروپورشن کی آ جاتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, شہباز شریف صاحب یا ان کے خاندان, ان پر جو الزامات تھے, میں یہ اس جگہ تک جاؤں گا جہاں یہ منی لانڈرنگ والا معاملہ تھا. جب یہ شروع ہوا تو کیونکہ میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں نے فائنینشیل کرائمز کا سبجیکٹ پڑھا ہے 2005-6 کے اندر, تو میں اس وقت بھی میرا ایک موقف ہوتا تھا کہ یہ کیسز بنا تو دیے جاتے ہیں, لیکن منی لانڈرنگ کے لیے جو سب سے بیسک انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہو کہ یہ پیسہ جو کہ الیجڈلی منی لانڈر کیا گیا ہے, پیسہ باہر بھیجا گیا ہے, یہ پروسیڈ آف کرائم ہے, یعنی چوری کا پیسہ ہے, اٹس اے ڈرٹی منی, کرپشن کا پیسہ ہے, کک بیک کا پیسہ ہے. کیا پروسیکیوشن جو کہ عمران خان صاحب کے زیر انتظام تھی, جناب شہزاد اکبر صاحب آل پاورفل تھے, میرے ویسے بھی لاء اسکول میں سینئر ہیں, بڑے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, میں ان کو بھی یہ بات کہتا تھا کہ آپ کے دوست کہاں ہیں منیب بھائی؟ جی وہ اس وقت تو سب ڈھونڈ رہے ہیں. وہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کئی جرمنی اور انگلینڈ کے بیچ میں کہیں پائے جاتے ہیں. بیچ میں نہیں, دوست ہیں آپ کے, بتائیں کہاں ہیں. نہیں میں بٹی صاحب تو آپ بات یہ ان کی موومنٹ کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا. آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, میں تو آپ کی موومنٹ کا ذمہ دار ہوں, مجھے پتا ہے اس وقت آپ. نہیں آپ میری موومنٹ کے ذمہ دار نہیں. اگر ایسا ہوگا تو میں آپ کی موومنٹ کی ذمہ داری کبھی نہیں لوں گا, کیونکہ آپ کی موومنٹ نہایت مشکوک ہوتی ہے اور چند مشکوک جگہوں پر آپ پائے جاتے ہیں. میں تو بٹی صاحب سے ویسے کیا, میں اس لیے وڈرا کرتا ہوں. میں یہاں پہ کوئکلی ٹویٹ دکھا دوں, منی مجھے بریک پہ جانے, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. لیکن آج ٹویٹ کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ چونکہ نیب نے شہباز شریف کو برطانوی حکومت یا اس کے ادارے کے مال کو خود بد کرنے کے الزام پہ چارج نہیں کیا, لہٰذا ادارہ اس الزام کی حد تک معذرت خواہ اور تصحیح کرتا ہے. یہ مقدمے کی سیٹلمنٹ لگتی ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب نے آج ٹویٹ کیا. ہم بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. عمران خان پر امید ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر کاف لیگ کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں, اور جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آج تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ اگر کاف لیگ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ان کو اسمبلیاں دسمبر میں ہی توڑنا پڑیں گی. سو کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے بھٹی صاحب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی شاید دوسری طرف جا رہے ہیں, جس کو مونس الہی صاحب ڈینائی کر رہے ہیں. ابھی تک تو مسلسل ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, اس وقت اس گھڑی تک تو کوئی چانس نہیں, بالکل نہیں جا رہے پرویز الہی, بالکل نہیں جا رہے. مونس الہی نہیں جا رہے. ان کی فیملی, انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, وہ بالکل نہیں جائیں گے, کیونکہ بہت ساری پوزیشنیں وہ لے چکے ہیں. اب وہ نہیں جائیں گے, اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے پورا اختیار دیا عمران خان صاحب کو اسمبلی توڑنے کا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز, نہ صرف پرویز الہی بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک مضبوط دھڑا کہہ رہا ہے, ابھی بھی عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے میں جلدی کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑیں, آپ کے پی کے میں اور پنجاب میں بیٹھیں. پی ڈی ایم حکومت پھنس چکی ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے. اور جو یہ کر رہے ہیں, جیسے جس طرح نیب ختم کرنا, جس طرح یہ دھڑا دھڑ بری ہونا, دھڑا دھڑ واپس آنا, دھڑا دھڑ باہر جانا, پاسپورٹ مل جانا, کسی کو ریلیف مل جانا, تو یہ سارا ہمارے نیریٹو بیانیے کو تقویت پہنچا رہا ہے.
اور آج عمران، اور یہ سچ بھی ہے کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت ان کے سامنے مسیح لگتی ہے کہ وہ سارے ان کی جو اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ اس وقت عمران خان کے دور میں نہیں تھا، جو اس وقت ڈالر کا حال ہے وہ عمران خان کے دور میں نہیں تھا، جو اس وقت مہنگائی کا حال ہے وہ عمران خان کے دور میں نہیں تھا، جو اس وقت زر مبادلہ جتنا خطرناک ترین حد تک کم ہے اس وقت عمران خان کے دور میں نہیں تھا۔ تو اس طرح اور بہت ساری امپورٹ ایکسپورٹ مارکیٹ تاجر یہ وہ سیاسی عدم استحکام بے یقینی، اور جس طرح آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر خان صاحب ڈیلے کریں گے الیکشن تو فائدہ ہے؟ کیونکہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ لگتا تو ہے کہ بڑا ویل تھاٹ تھرو ہے کہ اگر یہ ادھر حکومتیں بنا لیتے ہیں دوبارہ اور پھر جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ تو بڑا ہائی پچ پر کھیل رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم ورسز عمران خان ہے، 14 جماعتیں بامقابلہ عمران خان۔ اس وقت جو آخری رزلٹ آیا عوام کا جو آپ کا، اس میں ہے کہ عمران خان کے کہیں وہ اگر وہ وکٹری سٹینڈ پہ 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ تینوں عمران خان ہیں، کہیں بھی نواز شریف زرداری صاحب مولانا صاحب نظر نہیں آتے۔ اور جو مولانا صاحب کی زبان ہے، جو اسحاق ڈار صاحب کی زبان ہے، جو شہباز شریف صاحب کا حال ہے، جو روز وہ کہتے ہیں میں بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو وہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت۔ پہلا تھا نا عمران خان کو ہٹانا، پھر تھا کہ یہ نیب اور نومبر تقرری کرنا، وہ تو سارا گزر گیا نا۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی ان کا کہ نواز شریف کا زیر سایہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اب آخری کہ جس طرح مریم کو یا جس طرح ابھی سلمان شہباز کو ریلیف ملا اس طرح ریلیف ملے، وہ آئیں، ان کی سزائیں معطل ہوں، ان کی وہ الیکشن ان کے ذریعے لڑیں، پھر ان کی نااہلی ختم ہو، پھر وہ وزیر اعظم بنے۔ خیر یہ لمبا ایک ہے، اور اسی دوران کہ عمران خان کو نااہل کریں، کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کے لائیں اور ان کو نااہل کریں، اور ان تحریک انصاف ان کے بغیر الیکشن لڑے، وہ جیل میں ہوں یا نااہل ہوں۔ لیکن میرے اگر ذاتی رائے لیں تو عمران خان صاحب کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ اگر توڑنی چاہیے تھی تو جب قومی اسمبلی سے نکلے تو اس وقت توڑنی چاہیے تھی، اگر نہیں توڑنی تھی تو قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا تھا، کیونکہ قومی اسمبلی سے وہ نہ نکلتے تو نیب کا چیئرمین وہ نہ لگا پاتے، قومی اسمبلی سے نہ نکلتے تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہ بنتا، ممبر الیکشن کمیشن نہ لگا سکتے۔ اور سوچیے اندر بھی عمران خان ہوتا، باہر بھی عمران خان ہوتا تو کتنا بڑا تھا۔ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی پرویز رائی تو 10 ہیں نا سیٹیں، پنجاب میں بھی ان کی اپنی اور مین جو ان کی سیاستدان ہے ساروں کا ایک مضبوط دھڑا پرویز خٹک سمیت کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھوڑا سا کر لیں۔ ایک دوسرا دھڑا ہے فواد چودھری صاحب اور باقی سارے جو کہتے ہیں کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، تو وہ کیونکہ سٹیک کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن یہ فیصلہ، یہ بلف کال اگر توڑ جاتی ہیں تو ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ دوبارہ جیت جاتے ہیں، یا یہ ان مینیجبل ہو جاتا ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہمیں یہ ہمارے معاشی جو بحران ہے اس میں الیکشن کیا اور بڑھائیں گے کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم کیا پہنچ پائیں گے اس معاشی ڈیفالٹ جو ٹیکنیکلی ماہرین کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا ہے۔ ان کو اسحاق ڈار صاحب بھی متحرک ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہو گئے ہیں، تو یا تو بیٹھنا پڑے گا پاکستان کے نام پہ، معیشت کے نام پہ، کسی نام پہ، ایک وہ ادھر سے نومبر سے اگست سے نیچے آئیں، عمران خان تھوڑا سا اوپر آئیں، درمیان کا رستہ نکالیں، ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام ہمیں کھا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے اگر یہ ملک کو کچھ ہوتا ہے تو کہاں جائیں گی سیاستیں، لیڈریاں، سارا جی بہت اہم بات ہے یہی والی بات۔ اور نواز صاحب کیا اس ایجنڈا پہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات چیت تو شروع ہوئی لیکن پھر بعد میں پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، یہ بات بتا دیں صدر صاحب عمران خان صاحب کو۔ اس کا مطلب ہے بات چیت الیکشن کے حوالے سے نہیں ہو رہی، تو پھر خان صاحب کیا اسمبلیز توڑ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھ سے پوچھیں جی نیازی صاحب۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی کا اگر جو توڑنے کا جو اعلامیہ ہے یا جو اعلان کیا تھا 26 نومبر کو، اگر وہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت کرتے تو بھی اس کے کوئی جو ہے جو اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ سوچ لے جاتے۔ وہ تو آف دا کف تھا۔ 26 نومبر کو وہ گئے تھے تو کلولیس تھے۔ 26 نومبر کو گئے تھے، آرمی چیف کی ایک اپائنٹمنٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے 3-4 ہفتے بیانیہ بنا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کون حق دیتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بھگوڑے ہیں، فلاں ہیں اور نااہل ہیں، اور وہ کیسے آرمی چیف بنا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ایسا آرمی چیف بنا دیں
یہ ساری باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ جو مجھے نااہل قرار دے دے گا نواز شریف کے مقدمات ختم کر دے گا. تو ذہن میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا گیم ہو رہی ہے, کون کون کرا رہا ہے, کون کون ملوث ہے. کوئی ادارے کے اندر بھی شاید ایک آدھ بندہ ملوث ہو. ہر ایک مفادات تھے اس وقت, کیونکہ کئی لوگوں کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اب وہ تو جب 26 کو آئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک فیس سیونگ کر دی. فیس سیونگ ایگزیکٹلی وہی تھی جو 26 مئی کو انہوں نے کی تھی, جس میں وہ کہا تھا کہ میں 30 لاکھ بندہ لے کے آؤں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک الیکشن نہیں دیں گے. ان کے اہداف تھے, ان کا یہ پہلا ہدف تھا. چنانچہ جب وہاں پہ آئے اور ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے تصور میں تھا کہ بندے آئیں گے ٹھاٹھے مارتا سمندر, نہیں آیا. تو انہوں نے کہا میں 6 دن بعد دوبارہ آ رہا ہوں. یہ 26 مئی کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی. پھر اس کے بعد یہ اس کے بعد 26 نومبر کا لانگ مارچ آیا. اس کے اندر تقریباً بقول ان کے کہ 2 کروڑ کم از کم لوگوں سے انہوں نے حلف لیا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے. 100 جلسے کیے, ایوریج اگر 20,000 بھی آئے جلسوں میں تو 2 کروڑ بندوں سے حلف لے کے آئے کہ اسلام آباد میں آ کے, اور وہ انہوں نے جو تختہ الٹنا تھا وہ پنڈی کو ٹارگٹ کر گیا. پورا نومبر کا مہینہ انہوں نے پنڈی 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 چلو کے نعرے لگائے. ہر ایک کو پتہ تھا ان کا کیا مطلب ہے. یہ سمبولک ہے, اسلام آباد بھی سمبولک ہے, وہاں کس کی سیٹ ہے, پنڈی بھی سمبولک ہے, وہاں کس چیز کی سیٹ ہے. باقی دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے نے اپنی منصوبہ بندی میرا نہیں خیال کہ کوئی صحیح کیا, بڑی ناقص کی ہے. اور اس میں ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ان کا روب جو دبدبہ تھا نا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ جو آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور یہ اگر ہدف نہ دیا تو میں یہ کر دوں گا, تو اس میں آپ یو اسٹے شارٹ آف دیٹ. اب اگر یہ 2 اسمبلی فرض کیا, اب پہلے تو میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ نہیں ڈیزالو کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرویز الہی کو کتنے جو ہے نفلوں کا ثواب ہے. اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے پوری اس کر و فر کے ساتھ, تو کیا ان کا چیف منسٹر پرویز الہی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. تو کیا اپنے ہاتھ سے دے دیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ان کے اور بھی کئی ان کے اینگلز ہیں, ڈائنامکس ہے ان کی کئی, اور ان کی جیسے ان کو کسی نے کہا کہ آپ عمران کا ساتھ دو تو انہوں نے عمران کا ساتھ دے دیا. اب کہنے والے ان کو بہت ہیں اور وہ بہتوں کی سننے والے بھی ہیں, خالی عمران خان سے بھی تو نہیں سننی. تو عمران خان صاحب اس وقت ڈبل قسم کے کرائسس میں ہیں. پولیٹیکل کارڈ وہ سارے کھیل چکے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کس دن نہیں ہو رہے تھے. یہ باجوہ صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سے 8-9 مہینے پہلے نہیں کہا تھا کہ چیف نے کو عمران خان نے اپروچ کیا پرائم منسٹر نے, وہ پرائم منسٹر تھے, کہ میرے ان سے مذاکرات کرا دیں کہ یہ اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں عدم اعتماد کی تحریک. جی وہ تو اور میں جو ہے نا اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری ہو گئی نا. تو اور اس دن بھی ہو گیا نا, کامران شاہد صاحب کی رپورٹ تھی کہ جی 25 مئی کو جس دن لانگ مارچ تھا اس دن ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اسپیکر ہاؤس میں مذاکرات ہوئے. اور یہ ڈار صاحب کی 3 ملاقاتیں تو سامنے آئی ہیں, جو 2 سامنے نہیں آئی وہ بھی موجود ہیں. پھر اس وقت باجوہ صاحب ملاقات ہوتی رہی, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی فرسٹریشن یہ ہے کہ وہ ان کو فیس سیونگ وہ نہیں دے رہے. یہ بات صحیح ہے کہ شاید اگست تک کا وقتی طور پہ ایک اعلان اس لیے ہوگا کہ وہ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. آپ رو رہے ہیں جی کہ وہ ڈیزالو کرتے یا نہیں کرتے کے پی کی یا پنجاب کی, اس کو چھوڑیں, وہ تو جنوری فروری میں آپ کو اسمبلی میں بیٹھے نظر آئیں گے. اور یہ آپ چلا دیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات دے دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنوری فروری میں خان صاحب واپس گورنمنٹ اسمبلی نیشنل اسمبلی میں آ, یہ آپ جنوری فروری میں چلا دیں کہ یہ کب آ رہے ہیں. انہوں نے صرف فیس سے ملیں گے, کیونکہ میرے سامنے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ویسے نیازی صاحب کا 4تھے کہ 5ویں پروگرام میں کہہ رہے ہیں جنوری فروری, جب فروری ہوگا نا 28 تو فروری آئے گا, 28 میں ایک بڑھائے گا. اس وقت نیازی صاحب سے ہم نے کھانا کھانا ہے ان سے, اور کھانا پتہ کہاں کھانا ہے؟ دبئی برج العرب میں. ٹکٹیں بھی یہ دیں گے. نیازی صاحب کی تو دیر ہو گئی ہے, پھر آپ کھانا کھلا رہے ہیں. اور وہاں منیب صاحب کے دوست کو بھی بلائیں گے. قطر کے فائنل دیکھنے کے بعد وہیں پہ کھائیں گے. ٹھیک ہے چلیں, یہ لیکن مجھے بلائیں گے آپ لوگ, آئی ہوپ کہ میں صرف شو کرنے کے لیے یہاں پر ہوں. لیکن منیب فاروق آپ بھی بتا دیں, کیونکہ آپ کو کافی لاہور کی ساری انفارمیشن ہے, چودھری بردرز کی بھی. چودھری صاحب کی یہ ابھی جو نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو بڑے لوگ بتاتے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو لوگوں نے کہا تھا ادھر چلے جائیں, تو کیا پھر کوئی کہہ دے گا کہ دوسری طرف چلے جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے یا سیناریو یہ کہ نہیں؟ منیب صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ جو ایک وزیر نے, ایک عام تحریک انصاف والے نے حلف لے لیا, عمران خان صاحب کو پتہ نہیں, وہ فیڈرل کاسترو کے ہم نام جو ہیں پتہ نہیں کون سے کاسترو, تو وہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں تو صبح حیران و پریشان پھر رہا ہوں. یہ نام ان کا واقعی انٹرسٹنگ ہے. جی منیب فاروق صاحب, ہو کیا رہا ہے پنجاب میں؟
اچھا، اب اس میں گزارش یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں پوری جو پنجاب حکومت میں سب سے زیادہ سیاست سمجھتا ہے تو وہ پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب اور ان کے انفیکٹ پوری فیملی کی جو خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ رائٹ سائڈ پر رہتے ہیں. اور انہوں نے بڑے ہی سیانہ مشورہ ایک عمران خان صاحب کو بھی دیا ہے. اور وہ سیانہ مشورہ ایک یہ ہے کہ جناب والا، یہ میں کئی دفعہ کوٹ بھی کر چکا ہوں کہ جناب والا آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کی پوری سول بیوروکریسی، پنجاب کی پوری پولیس آپ کے ڈسپوزل پر ہے. آپ ایک امیونٹی انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے خلاف مقدمات ایسے ہیں جن کی نوعیت سیاسی بھی ہے، کچھ کے اندر قانونی کشیدگی بھی ہے. اگر یہ حکومت نہ رہی، ہم تو سارے چلے جائیں گے، تو ہوگا یہ کہ پھر کسی دن کوئی آپ کو کسی کے کہنے پہ یا قانونی طور پر، مکمل طور پر قانونی طور پر آپ کو دھر لے گا. جو پریکٹس آپ کو پہلے ملی تھی، جو آپ کو پروٹیکشن ملی تھی پنڈی سے، وہ تو اب موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اپنے نئے تعلقات فورج کرنے میں ابھی بڑا ٹائم لگے گا. لہٰذا کوئی تھوڑا سا سوچ سمجھ لیجئے. اب کیا چودھری صاحب کی ایڈوائس عمران خان صاحب نے پوری طور پر مان لی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے. عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈرز میں سے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو ہضم نہیں ہو رہا چودھری پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ بننا یا وزیر اعلیٰ رہنا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں. ان لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یار یہ تو ختم ہونا، یہ پنجاب حکومت تو ختم ہو. وہ آ کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر چودھری صاحبان نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر الیکشن اسمبلیاں تو تحلیل کرنی پڑے گی. تو اسمبلی ہو سکتا ہے پھر چودھری صاحب تحلیل کر دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کرنچ مومنٹ آئے تو چودھری صاحب کے ساتھ ان کو اور بھی سیاسی آپشن ان کے سامنے موجود ہوں. ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سیاستدان، اور کیا پتا وہ باقی ایسا کریں. لیکن مجھے فی الحال تو نہیں لگتا، جتنی گفتگو آبویسلی ہوتی ہے اور اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ ایز وی اسپیک چودھری صاحب کا یا ایون عمران خان صاحب کا کوئی مکمل طور پر آپس میں کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے اسے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے. گو کہ چودھری صاحب نے اور چودھری مونس الہی صاحب نے ایشورنس دے دی ہے کہ جب آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں نا، دا ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ آف اٹ. تو وہ ابھی تو ٹیسٹ آف دا پڈنگ ہے، وہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایکچوئل مومنٹ آئے گا. اور نیازی صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں ریپیٹ کر دوں کہ خان صاحب واپس نیشنل اسمبلی میں آئے. اور نیازی صاحب اور منیب صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں نا، سینڈوچز، چکن گرلڈ اور 3 قسم کے کباب، کافی اور پانی میرے سامنے، اور یہ دونوں بھائی میرے نا اس وقت، میرا مطلب ہے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ امپورٹنٹ کون ہے اور مین گیسٹ کون ہے. اسلام آباد میں آنے کی امپورٹنس سمجھ گئے ہوں گے. بھٹی صاحب، آپ کی عظمت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے میں تو نیازی صاحب ساری نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے، ہم بریک لیتے ہیں تاکہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، سو 1 منٹ ایچ ہمارے پاس ہے میرے پینلسٹ کے لیے. آج خان صاحب نے بھی جب جرنلسٹ سے بات کی، انہوں نے پھر یہ بات کی مارشل لاء کے خطرے کی. یہ بات پہلے بھی کہی گئی. آج حامد میر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اپنے کالم میں کہ باقاعدہ خطرہ موجود تھا مارشل لاء کا. کیا ایسا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک میری بات یاد رکھیے، ہم سورج مکھی قوم ہیں، احسان فراموش ہیں، ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. آنے والا جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، ایسی ایسی خوبیاں نکالتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. وہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ مجھ میں خوبی تھی. اور یہ بالکل بھی کتنے موقع ملے ہیں، 6 سال ہیں، کتنے موقع ہیں، کیا ماشاء اللہ کیا کچھ بھی نہیں. اور تحریک انصاف کا ہی میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے جنرل باجوہ اس لیے پسند ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ نیوٹرل ہیں. نہیں، نہ کریں یار خدا کے لیے. کوئی بات نہیں، وقت بدلتا ہے، ساروں نے جانا ہوتا ہے. اس طرح نہ کریں، کسی ایک کو تو تھوڑا سا کوئی رہنا. ہاں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی شیطان. انہوں نے ان میں خرابیاں بھی ہوں گی، انہوں نے غلطیاں بھی کی ہوں گی، لیکن وہ چیزیں ان کی گود میں نہ ڈالیں جو انہوں نے کی نہیں، جھولی میں نہ ڈالیں. رائٹ. نیازی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارشل لاء کے قریب آ گئے تھے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ مارشل لاء لگانا ایک بڑا ٹف کام ہوتا ہے. میں نے ایک بندہ جس نے پاکستان میں 10 سال رول کیا تھا، کبھی آپ کا ٹائم ہوا تو اس میں بتاؤں گا. یہ کوشچن میں نے سے پوچھا تھا کہ آپ مارشل لاء لگاتے وقت کسی سے کنفائڈ کرتے ہیں
آپ کی کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے, آر یو فیئرفل, تو خیر اس کے لمبا بات ہے. مارشل آرٹ بالکل نہیں لگایا جا سکتا. مارشل آرٹ لیٹر اسپرٹ میں پاکستان میں ایک ہی بندے نے لگایا ہے, اس کا نام ہے جنرل ضیاء الحق. ایوب خان سکندر مرزا نے لگایا, ایوب خان نے اس کے ہاتھ سے لے لیا. یحییٰ خان کا بھی یہی تھا, ایوب خان نے اس کو جو ہے ہینڈ اوور کیا. اور مشرف بھی یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو وہ ایک بار انہوں نے اسپیس رکھی تھی. ایک ہی بندے مارشل آرٹ لگا. مارشل آرٹ لگانا اس کے لیے ایک دل گردہ چاہیے, بہت جرت چاہیے. لیکن بات یہ ہے جی کہ جو گیمز کھیلی گئی ہیں نا آخری 2-3 مہینوں میں, انسٹیٹیوشن کو جو انڈرمائن کیا گیا ہے, اب یہ وہی بات مونس الہی نے اور پرویز الہی نے بتا دی, اور وہی بات جو ہے اب ہر جگہ عام ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے والے بھی ہمارے اپنے آدمی تھے, اور جو دوسری طرف بیٹھے تھے وہ بھی ہمارے اپنے آدمی تھے. رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز, اس کی اسکیم کے تحت جنرل باجوہ صاحب آخری دن گزار رہے تھے, اللہ تعالیٰ بس ان کو عزت دے. انہوں نے, اب میرا خیال ہے کہ جو تھوڑا سا ان کی تکلیف کے دن ہے وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے یہی کہتے ہیں. سو ڈبل گیم کا بھی الزام لگا ان کے اوپر. منیر فاروق, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہائیبرڈ رجیم تو اوپنلی کلیم کیا گیا, یہ بھی اوپن کلیم ہوا ہے کہ ہم نے پوری مدد کی, لیکن کیا مارشل لاء کی طرف بھی جا سکتا تھا معاملہ اور روکا گیا اس کو خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے, اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے مہینے کچھ سرے سے ہوا ہی نہیں اور ہر چیز بڑی سموتھ ہو گئی, تو یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ خود کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. وقت گزر گیا, بہت کچھ ہو گیا, پھولوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا. میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی سموتھ نہیں ہوتا ہمارے ملک میں, اور پچھلے مہینے جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے شاید کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ بات آئے گی. ایک بات میں ضرور کہہ دوں, آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سے حربے آزمائے, ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا ان کی اپوائنٹمنٹ کو ایز آرمی چیف, اور بہت سے لوگوں نے اس کے اندر بڑی گھٹیا کردار ادا کیا اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں بڑی گھٹیا لیول پر جا کر حرکتیں کی. بہرحال وقت شاید وہ بھی ریویل کر دے. سو وقت وہ بھی بتا دے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.